अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, जब भी फ़ज़ाइल अहले बैत की बात आती है, फ़ज़ाइल अहले बैत की रिवायात की बात आती है, तो ये नासमियों का एक वतीरा रहा, हत्ता इनके आइम्मा भी वो फ़ज़ाइल अहले बैत की रिवायात के मुताल्लिक़ जो उनकी सेहत और उनकी तज़ईफ़ का मेयार कभी अपने दिल को करार देते। कहा कि फ़फ़ी क़ल्बी, यानी क़ल्बी यशहद अन्नहु बातिल, जैसे ज़हाबी कहता है कि मेरा दिल ये गवाही देता है ये हदीस बातिल है, जो कि फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन की है। या कभी इब्न कसीर कहता है कि मेरा दिल नहीं मानता इस रिवायत को, यानी उनका दिल नहीं मानता कि कैसे हो सकता है। या नासिरुद्दीन अलबानी जैसा बंदा कहता है, जैसे मैं आज आपकी खिदमत में रखूँगा भी सही, कि वो कहता है कि ऐसे बंदे की रिवायत को कैसे माना जा सकता है, वो भी फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन के बाब में। या किसी मकाम पे हदीस है सैयदुल अरब, यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह ने सैयदुल अरब कहा है, उस हदीस के बारे में कहता है कि ये हदीस बातिल है। वो इंशाल्लाह उस पर भी हम मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे और उस हदीस की सेहत आपके सामने बयान करेंगे। कहा कि बातिल है, क्यों बातिल है, अभी वजह क्या है? कहते हैं इससे तो हमारा अकीदा ख़त्म हो जाएगा। अकीदा कैसे ख़त्म होगा? अकीदा इस वजह से ख़त्म हो जाएगा चूँकि हमारा अकीदा है कि रसूलुल्लाह के बाद अबू बकर जो है वो अफ़ज़लुल बशर है, यानी इन लोगों में सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल अबू बकर है। तो हमारा तो अकीदा ये है। अब इस वजह से क्या करते हैं, रसूलुल्लाह की जो अमीरुल मोमिनीन के हवाले से फ़ज़ाइल की रिवायात हैं उनको साइड पर लगाते हैं। अब चलते हैं किफ़ायतुल्लाह सनाबुली जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का रद्द करते हुए एक रिवायत के हवाले से गुफ्तगू करता है। वो आपको गुफ्तगू सुनवाते हैं, फिर इंशाअल्लाह उसका जवाब आपकी खिदमत में रखेंगे कि ये अहले हदीस इल्म रिजाल को किस अंदाज से खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं। वसल्लम आपको मर्दों में से, मर्दों का लफ्ज़ नहीं बोला, आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है? आपने फरमाया अबू बकर। तो फिर उन्होंने कहा नहीं सॉरी, आपने फरमाया आयशा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं या रसूलल्लाह हमारी मुराद मर्दों में से था। तो आपने फिर भी यही फरमाया आयशा का बाप। उनके अंदर फिर वो इतना गुलूब आता है कि उन्हें चीजें हजम नहीं होती। अब ये जो बात की सही बुखारी में जो मौलाना साहब ने हदीस पेश की कि नबी इस्लाम से जब पूछा गया सबसे बढ़कर महबूब कौन था, तो सबसे बढ़कर महबूब बीवी से भी पूछ लें, सैयदा आयशा के बारे में मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर हदीस मौजूद है। देखिए कारी खलील रहमान साहब ने जो पेश किया वो सहीहैन की रवायत है, यानी सहीहैन में से है। लेकिन ये शख्स, अभी देखिए इसका जो शागिर्द था, स्टूडेंट था, जो आके क्या बोला था, तुम लोग बुखारी मुस्लिम से भागते हो, बुखारी मुस्लिम से भागते हो। ये अहले हदीस आलिम है जिन्होंने सहीहैन में से सही रवायत पेश की है। और ये शख्स अली मिर्जा सहीहैन को छोड़ के कहा जा रहा है अल मुस्तदरक लिल हाकिम की तरफ। तो ये डायलॉग बोलते हैं, नहीं बुखारी मुस्लिम का नाम लेते हैं, बुखारी मुस्लिम पर ईमान नहीं है, बुखारी मुस्लिम का नाम लेके बुखारी मुस्लिम की हदीसों की तहरीफ करते हैं। अब देखिए कितनी वाज़ेह हदीस पेश की गई अहले हदीस आलिम की तरफ से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। किसने कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि खवातीन में सबसे अफजल कौन है? सबसे अफजल अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। और जब मर्दों में पूछा गया तो कहा कि उनके वालिदैन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। ये वर्डिंग, ये अल्फाज किसके हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से सवाल जवाब हो रहा है और हदीस भी सही। अब इसका मुआरजा, इसके मुकाबिल में ये शख्स क्या ला रहा है? ये शख्स ये तो जा रहा है अल मुस्तदरक लिल हाकिम में, और दूसरी बात कह रहा है कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछो। भाई अल्लाह के रसूल का मुकाबला आप जो है, यही अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब जंग जमल में जाती हैं तो ये शख्स उनको बाकी कहता है। यही अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जंग जमल में अगर दिखाई देती है तो ये इस शख्स ने एक वीडियो में बाकी कहा। अब ये जो रिवायत जो अहले हदीस आलिम पढ़ रहा है और ये मौसूफ उसकी तायद कर रहे हैं कि जिसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया आपको औरतों में कौन अजीज़ सबसे ज़्यादा, कहा आयशा, और मर्दों में कहा आयशा का बाप अबू बकर। इन मौसूफ से पूछा जाए कि भाई तुम फ़ज़ाइल की रिवायात जब आती हैं तो कहते हो कि ये रावी बिदअती है। भाई ये रावी शिया है और शिया रावी की रिवायत जो है वो कबूल नहीं होगी चूँकि वो उसके अक़ीदे की तक़वियत कर रही है। ये कायदा अपनाते हो ना। लेकिन दूसरी तरफ जब जाते हो तो वहाँ पर भाई आयशा की रिवायत, आयशा का अमीरुल मोमिनीन से बुग़्ज़ रखना, अमीरुल मोमिनीन का दुश्मन होना अदर मिन शम्स है। जंग जमल हो या कई रिवायात ऐसी कि जहाँ पर आयशा ने कहा कि हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि ला ततीबु लहा नफ्स, कि हज़रत आयशा को मौला इस्लाम का नाम लेना पसंद नहीं था। रिवायत बयान करती कहा कि रसूलुल्लाह को क्या कहते हैं, दो अफराद लेकर आए, उनमें से एक का नाम लेती है, दूसरे का नाम नहीं लेती है। इब्न अब्बास से पूछा कि वो दूसरा शख्स कौन था? कहा वो अली थे। और कहा कि आयशा ने नाम नहीं लिया। कहा आयशा को नाम लेना पसंद नहीं था मौला इस्लाम का। तो आयशा का यही तो हुआ ना कि जनाब आयशा आपकी, जो आप कह रहे हैं कि अम्मी जान हैं उम्मुल मोमिनीन, वो जंग जमल में चली जाती हैं मौला इस्लाम के मुकाबले में। मोहब्बत तो नहीं थी ना, एक बुग़्ज़ और एक इनायत था। आप उनकी रिवायत को कबूल कर लेते हैं। भाई क्यों वो ये कायदा वहाँ पे क्यों जारी नहीं होता? और फिर यही रिवायत जो है अम्र आस से है, अम्र आस वाली रिवायत को भी कबूल कर रहे हैं। अम्र आस कौन है कि जिसके ऊपर अमीरुल मोमिनीन कुनूत नाज़िला पढ़ा करते थे।
अमर आज़ कौन है कि जो अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में आया जंग सिफ़ीन में, तलवारें लेकर आया अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में। और इब्न कसीर दमिश्की वगैरह ने तो अपनी तारीख़ में ये लिखा, जिनको आप इमाम कहते हैं, वो तो अपनी तारीख़ में ये लेकर आया ना कि अमर आज़ वो तो जब इमाम अलैहिस्सलाम के सामने आता है तो बरहना हो जाता है, अपनी जान बचाने के लिए नंगा हो जाता है, नंगा खड़ा हो जाता है ताकि मेरी जान अली बख्श दे मेरी बरहनगी की वजह से। तो ऐसे अफराद की रिवायत को, या आप अनस से लेकर आ जाते हैं, यानी ये वो अफराद हैं कि जो जिनका बुग़्ज़ अहले बैत नहायत वाज़ेह था। तो आप जो रिवायात लेके आते हैं वो कहते हैं जी जो बुखारी मुस्लिम में आ गई हैं। भाई बुखारी मुस्लिम में आ गई हैं तो आप लोगों का वो कायदा कहाँ गया, किधर गया वो कायदा? वो सिर्फ अहले बैत की रिवायात के ऊपर जारी होता है। यानी ये इन लोगों की मुनाफिकत है अहले हदीस की बिलखुसूस। आगे सुने जी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को और दूसरे जो साहब की देख लेते हैं उसकी हकीकत क्या है कि नबी इस्लाम से जब पूछा गया सबसे बढ़कर महबूब कौन था, तो सबसे बढ़कर महबूब बीवी से भी पूछ लें। सईदा आयशा के बारे में मुस्तदरक बिल हाकिम के अंदर हदीस मौजूद है। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा बताइए कि नबी इस्लाम को अपने सहाबा में सबसे बढ़कर महबूब कौन था, तो उन्होंने कहा कि फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा। बुखारी मुस्लिम हदीस है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब इंसान किसी की फजीलत बयान करता है ना तो औलाद के बाद ही उसका जिक्र कर रहा होता है, ये अंडरस्टूड होता है, घर वाले पहले नंबर पे होते हैं। फिर उन्होंने पूछा नहीं मर्दों में बताएं, तो उन्होंने कहा कि मर्दों में फातिमा 44 ये रवायत मौजूद है। उसमें वाकई अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से यानी रवायत के अल्फाज मिलते हैं कि उनसे पूछा जाता है तो वो कहती हैं अय्युन्नासी काना अहब्बा इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि लोगों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जवाब देती हैं कि फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। क़िल फमिनर रिजाल, तो उनसे कहा जाता है कि भाई मर्दों में सबसे अफजल कौन है, सबसे महबूब कौन थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में? क़ालत ज़ौजुहा, फरमाती हैं कि आपके शौहर यानी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर अली रज़ियल्लाहु अन्हु। ये रवायत है मुस्तदरक हाकिम है। ये शख्स सही बुखारी सही मुस्लिम का नाम लेके सबको बेवकूफ बनाता है, और यहाँ ये लाइव शायद कोई प्रोग्राम है और अहले हदीस ने सही रवायत पेश की है जो बिल इजमा सही है, उसके मुकाबले में ये शख्स ऐसी रवायत पेश कर रहा है जो मरदूद है, जो वाही रवायत है। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह, देखिए अल मुस्तदरक लिल हाकिम में बहुत सारी वाही तबाही रवायत मौजूद है। उनमें से बहुत सारी रवायात के नीचे इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ने जो उनकी तलखीस है, उन्होंने इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह ने अपनी तलखीस में उन रवायात पर नक़्द कर दिया है जिनको इमाम हाकिम रहमतुल्लाह जो तसाहुल में नजरअंदाज कर गए। असल में बाज़ अहले इल्म ने कहा कि इमाम हाकिम रहमतुल्लाह नजरसानी नहीं कर पाए इस किताब की और दुनिया से चले गए, इसलिए वो चूक रहेगी। तो फिर उसको इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह और कई अहले इल्म ने जो इस पे काम किया और उसको निशानदेही की है कि कौन कौन सी रवायतें इसमें बहुत ही सख्त ज़ईफ है या ज़ईफ है। तो ये रवायत जब आती है तो इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं, इसकी सनद में एक रावी है, उसका नाम है जुमै इब्न उमैर, ये सनद में एक रावी। और ये अल मुस्तदरक में दो जगह है। पहली जगह जहां ये रवायत आई है उसके नीचे इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह क्या लिखते हैं, कहते हैं जुमै बिन उमैर मुत्तहम है। अब ये देखें इमाम ज़हाबी की बात को कोट करके इस रिवायत को रद्द कर रहा है। अभी मैं जब इमाम ज़हाबी से रिवायत रख दूंगा और इमाम ज़हाबी की तफसीर रख दूंगा, फिर पता है क्या कहेंगे? फिर कहेंगे हम मुकल्लिद थोड़ी हैं, हम तो अपनी बात करेंगे, हम तो रिजाल की तहकीक करेंगे। फिर सारी जनाब तहकीकात इनको याद आ जाएंगी, और जब रद्द करना होगा ज़हाबी ने ये बोल दिया, अलबानी ने ये बोल दिया, तो बस ये रिवायत क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। अभी मैं इंशाअल्लाह ज़हाबी से ही रिवायत साबित करूंगा कि जिससे ये पता चलेगा कि अमीरुल मोमिनीन मर्दों में सबसे ज़्यादा महबूब थे अल्लाह के रसूल को, ख़वातीन में जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा महबूब थी अल्लाह के रसूल को। वो ज़हाबी से भी मैं इंशाअल्लाह आप साबित करता हूँ। मुत्तहम बिल कज़िब है, ये हदीस गढ़ने का इस पे इल्जाम है, ये सख्त ज़ईफ है। तो मुत्तहम कह रहे हैं कि ये रावी मुत्तहम है। मुत्तहम की रवायत कैसी होती है? सिर्फ ज़ईफ नहीं होती है, शदीद तरीन ज़ईफ होती है, सख्त ज़ईफ रवायत होती है। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह की किताब के नीचे जहां हाशिया है इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह का, जो उनकी तलखीस है, तलखीस जो हाकिम के साथ जो छपी हुई हिंदुस्तान का जो नुस्खा है उसमें आप देख सकते हैं कि अभी इस रावी का भी मैं बताता हूँ कि इस रावी की ये रावी हसनुल हदीस है। मुत्तहम कह के बस जोर देना कि मुत्तहम है, ऐसे तो छुटकारा नहीं मिलेगा ना। आते इल्म जारो तादील से उसके ऊपर बहस करते, उसकी जुरूहात मुफस्सर लेकर आते, उसकी तादील लेकर आते, पर कहते भाई तादीलात हज़ार हों, भाई एक जर मुफस्सर आ गई, पता चले ना कि मुतकद्दिमीन में से किसने उसके ऊपर जर की है, वो जर करने वाला मुतान्नितीन में से है या मुअतदिल अफराद में से है, कुछ ऐसा बयान नहीं किया। सीधा ज़हाबी ने कह दिया, जान छुटी भाई। ऊपर इमाम हाकिम की किताब है और उसके जस्ट नीचे सफ़े पे इमाम ज़हाबी की तलखीस भी छपी हुई। तो इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि ये मुत्तहम है, ये रावी मुत्तहम है। उसके बाद आगे दोबारा वो रवायत रिपीट होती है और उसको फिर इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह ने हज़फ कर दिया, क्योंकि दो बार ये रवायत आ रही थी। तो इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह ने इस पर शदीद नक़्द, क्या दोबारा ये रिवायत है उसको हज़फ कर दिया, ये नहीं बता रहा कि हाकिम ने वहाँ पर एक और जो रिवायत नकल की उस पर ज़हाबी ने क्या हुक्म लगाया, ये नहीं बता रहा ना, बताएगा भी नहीं किया। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं कि ये रवायत तिरमिज़ी में भी है, ये रवायत सुनन तिरमिज़ी में भी है, लेकिन ये शख्स तिरमिज़ी से नहीं पढ़ रहा। क्यों? क्योंकि ये सुनन तिरमिज़ी वगैरह सबको सिखा के रखा, हवाले देता है, और जो तिरमिज़ी जो इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद है वो या तो शेख अलबानी रहमतुल्लाह की तहकीक के साथ है या शेख ज़ुबैर अलज़ई रहमतुल्लाह की तहकीक के साथ है। दोनों ने ज़ईफ़ करार दिया, दोनों ने इस रवायत को ज़ईफ़ करार दिया। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने भी मुनकर कहा है और शेख अब वो जो तिरमिज़ी वाली रिवायत है इंशाल्लाह मैं उसका भी प्रश्न करता हूँ कि जिसको ये लोग मुनकर कह रहे हैं, वो मुनकर किस वजह से है भाई? क्या वजह मुनकर होने की? मुनकर होने की क्या वजह है?
کہیں گے جی اوسق کی مخالفت ہو رہی ہے. بھائی اوسق کی مخالفت ہو رہی ہے تو وہ جو افراد ہیں وہ تو سارے مبغضین اہل بیت ہیں, وہ تو اہل بیت کے مخالفین میں سے تھے, تو مخالفین کی روایت پر کیسے وہ تم اس روایت کو قبول کر رہے ہو؟ بلکہ یہاں پر تو یہ قاعدہ جاری ہونا چاہیے کہ وہ افراد اس زمانے میں کہ جب اہل بیت کے ساتھ ظلم روا رکھا گیا, اس زمانے میں جہاں پہ تاریخی گواہیاں بے شمار موجود ہیں کہ امیر المؤمنین کا نام رکھنا وہ بھی جرم سمجھا جاتا تھا, ممبروں پہ اہل بیت کو تان و تشنیع کی جاتی تھی, سب و شتم کیا جاتا تھا, بنو امیہ کا غلبہ تھا. اس زمانے میں اگر یہ روات آ کر اہل بیت کے فضائل کی روایتیں بیان کر رہے ہیں, یہ ان کے اصدق اللہجہ ہونے کی دلیل ہے کہ یہ سب سے زیادہ سچے افراد ہیں, کہ اتنی کرفیو اور اتنے اختناق کے زمانے میں بھی یہ لوگ فضائل اہل بیت بیان کر رہے ہیں. یہ ان کے صداقت کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے. وہاں پہ یہ جھوٹ نہیں بول رہے. آگے سنیں. ضعیف کی جو کتاب ہے ہمارے صحیفہ, اس میں انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے ضعیف قرار دیا ہے. تو اس لیے یہ بھاگ کے یعنی ترمذی کو چھوڑ کے وہاں جا کے المستدرک سے حوالے دے رہا تاکہ کوئی پکڑ نہ پائے اس کو. اتنا بڑا ڈنڈی مارتا ہے. اچھا یہ اس کو بولتے ہیں ڈنڈی مارنا, اور اس کا اسٹوڈنٹ آ کے ہم کو کہتا ہے کہ ہم نے ڈنڈی مارے, صحیح بخاری کی روایت پیش کر رہا ہے, اور یہ مردود اور متہم راوی کی روایت پیش کر رہا ہے المستدرک سے. اس کو ذرا بھی شرم نہیں اور حیا نہیں کہ صحیح بخاری کی روایت کے مقابلے میں اللہ کے رسول کے قول کے مقابل میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول لا رہا ہے, اور وہ بھی مردود جو ثابت ہی نہیں ہے. چلیں جی, اب میں آپ کو روایتیں دکھاتا ہوں, مردود نہیں, میں آپ کو صحیح حسن صحیح ساری روایتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے علم رجال کے نام پہ کیا کھیل کھیلا ہے لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. آئیں جی, یہ روایت ہے المستدرک علی الصحیحین, عادل مرشد کی تحقیق کے ساتھ, محمد کامل کی کیا کہتے ہیں تحقیق ہے, عادل مرشد کی تحت اشراف ہے. یہاں پر وہ روایت نقل کرتے ہیں ابو العباس محمد بن یعقوب فلاں فلاں فلاں, جعفر بن زیاد الاحمر, عبداللہ بن عطا عن عبداللہ بن بریدہ عن ابی قال کان احب النساء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ ومن الرجال علی. یہ کہاں ہے جی؟ اسی میں, کہیں دور نہیں جانا پڑے گا, بالکل یہیں پر یہ روایت موجود ہے, اور موصوف نے اس کو سائڈ پہ کر دیا, اسناد حسن. اچھا پھر دیکھیں یہی روایت دوبارہ تکرار ہوتی ہے, اور وہاں پر کان احب النساء الی رسول اللہ فاطمہ ومن الرجال علی, کہ رسول اللہ کے نزدیک عورتوں میں سب سے محبوب جو تھیں وہ حضرت فاطمہ تھیں, اور رجال میں مولا علی علیہ السلام. اسنادہ حسن وہو مقرر, یعنی تکرار کے ساتھ آیا. 4788 میں یہ روایت آ چکی ہے. پھر دیکھیں المستدرک علی الصحیحین الجزء الثالث, تیسری جلد ہے, اور یہاں پر دیکھیں بڑا ذہبی امام ذہبی رحمہ اللہ کرنے کا شوق تھا, تو بھائی یہ بھی کر لینا تھا نا, یہ خیانت سے کام نہ لیتے. پھر اس کو کہہ رہے مرزا کو بے شرم, تو بھائی بے شرمی کا مظاہرہ تو ثناء علی صاحب آپ نے کیا ہے. کان احب النساء علی رسول اللہ فاطمہ من الرجال علی, ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرج قال فی التلخیص صحیح. آپ کے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک روایت ہو گئی. اب یہ تو ان لوگوں نے کی خیانت, اس کی طرف یہ لوگ نہیں گئے کہ بھائی چونکہ پتہ چل جاتا صحابی نے تو اس کو ٹھیک کہا ہوا ہے, اور روایت تو پھر پتہ چل جاتا نا کہ بھائی یہ ہے روایت صحیحین کی شرط پہ ہے, لیکن چونکہ صحیحین نے نقل نہیں کیا, کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا نا بھائی آپ کے جو بخاری صاحب ہیں وہ خود ناسبی تھے. یہ تو ہم کہہ چکے ہیں کہ آپ کا بخاری امام علیہ السلام کو خلیفہ راشد تک نہیں مانتا تھا, وہ تو ناسبی تھا. تو اس نے کہاں سے نقل کرنی تھی, اور ناسبیوں سے اس نے اپنی کتاب میں روایتیں بھرمار کی ہیں, وہ الا ماشاء اللہ ایسے ایسے ناسبی راویوں سے آپ کی بخاری بھری پڑی ہے. اچھا اب دوسری روایت جس کو انہوں نے اڑایا ہے, اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ روایت بھی صحیح ہے, یعنی کم سے کم حسن ہے. المستدرک, اور حسن کا صحیح ہوتی ہے فی الاحتجاج, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. الجزء الثالث, یہ روایت ہے جمع بن عمیر سے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ جناب عائشہ کے پاس گیا, اور وہاں پہ کیا سنا کہ رسول اللہ جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں کہ مردوں میں جو سب سے زیادہ جو عزیز ہے وہ علی ہے, اور خواتین میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا. اچھا پھر یہاں پہ دیکھیں قال فی التلخیص جمع بن عمیر متہم ولم تقل عائشہ ھذا اصلا, عائشہ نے یہ بالکل نہیں کہا. ٹھیک ہے جی, ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ذہبی کو تو اٹھا لیا. پھر اس نے ایک اور بات بھی کس نے کہا کہ اس میں جمع بن عمیر کے ہیں. پھر میں ترمذی کی روایت کی طرف بھی آتا ہوں ناظرین. جمع بن عمیر کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا, ہم اسی راوی کے اوپر آتے ہیں. پہلے ہم اس کی تہذیب و تہذیب سے تمام توثیقات اور تضعیفات بیان کرتے ہیں, پھر تضعیفات کا جائزہ لیتے ہیں کہ تضعیفات کی کیا ویلیو. تہذیب و تہذیب کس کی ہے؟ ابن حجر اسقلانی. یہاں پر
صفحہ نمبر 315 پہ جمع بن عمیر کے متعلق آتا ہے اور گفتگو کرتا ہے. یہ عائشہ سے روایت کرنے والا ہے. بخاری نے کہا فیہ نظر. یہ ہم اس کا بھی جواب دیتے ہیں. ابو حاتم نے کیا کہا؟ کوفی تابعیون تشیع میں سے تھا، محل الصدق صالح الحدیث ہے. وقت حسن الترمذی بعضها کہ وحسن الترمذی بعضها، اس کی بعض روایات کو ترمذی نے کیا ہے حسن قرار دیا. اچھا، ابن نمیر کیا کانا من اغضب الناس تھا. ابن حبان نے ضعفاء میں کانا رافضین یاذ الحدیث. ابن حبان، اور ابن حبان کی یہ چونکہ متعنتین میں سے ہے اور جو متشدد ہے، اگر کوئی متشدد آ جائے، قاعدہ ان کے ہاں کہ اگر وہ اپنی جرم میں منفرد ہو اور باقی ائمہ کی توثیق موجود ہو اور اس کے ساتھ کسی نے موافقت نہ کی ہو تو وہ سائڈ پہ. وساجی کہتے ہیں حدیث منکرہ و فیہ نظر. آگے پھر خود گیا وہ صدوق، یہ صدوق راوی ہے. قال عجلی کیا کہتے ہیں؟ تابعی ثقہ. اچھا، تو یہ ہو گیا اس راوی کی حالت. اب تقریب و تہذیب میں خود اب دیکھیں گے، پہلے اس کی توثیقات مزید پیش کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تضعیفات کا بھی جواب دیتے ہیں. تقریب و تہذیب میں ابن حجر اسقلانی کیا کہتا ہے؟ جمع بن عمیر یہ صدوق راوی ہے، یخطی یعنی خطا کرتا تھا اور تشیع پائی جاتی. رافضی نہیں کہا اس نے، چونکہ ابن حبان کے ساتھ موافقت نہیں کی، چونکہ اس کے رفض کے اوپر کوئی دلیل نہیں تھی. وہ ابن حبان نے اپنی جیب سے بات کی ہوئی ہے. اچھا، الجامع علوم الامام احمد. اب امام احمد کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جمع بن عمیر قال حب قلت جمع بن عمیر کیف حدیث، کہ ہم نے یعنی جمع بن عمیر اس کی حدیث کیسی ہیں؟ قال لا اعلم الا خیرا. کون؟ حرب کہتا ہے کہ میں نے جمع بن عمیر کی اس کی حدیث کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ لا عالم الا خیر. احمد بن حنبل نے کیا کہا کہ میں خیر کے علاوہ اس سے کچھ نہیں جانتا، اور اس سے سلد بن بہرام نے روایت نقل کی ہے. اچھا، اس کے بعد خود دیکھیں، اب یہ مزیدار چیز ہے جس سے ابن حبان نے جو اس کے اوپر، جس سے ذہبی نے بھی وہیں سے لے کر اس کے اوپر جار کر دی. دیکھیں جمع بن عمیر کو الثقات ابن حبان میں نقل کرتا ہے، یعنی الثقات میں بھی نقل کرتا ہے، تو لہٰذا وہاں پر کتاب و مجروحین میں نقل کرتا ہے. یہاں پہ خیر اس کی ایک عادت تھی اپنا ابن حبان کی، اس کے تناقضات اس حوالے سے یہ پائے جاتے ہیں کہ بعض روات کو اس نے اپنی دونوں کتابوں میں نقل کیا، تو لہٰذا یہ تو یہاں پر تساقط کا سبب بنے گا. یعنی دونوں میں کیا تعارض، ٹکراؤ آ گیا. وہاں پر اس کو الثقات میں نقل کر رہا ہے، وہاں پہ مجروحین میں نقل کر رہا ہے، تو لہٰذا اس کی جو جر ہے وہ تو ساقط ہو جائے گی یہیں پر. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب مغلطائی حنفی کی یہ دیکھیے اکمال تہذیب کمال فی اسماء الرجال مجلد الثالث. ابو الحسن الکوفی نے کیا کہا ہے؟ جمع لا باس بہ یکتب حدیث، اس کی حدیث سے لکھی جائیں گے. لیس بالقوی فی موضع آخر کیا کہا ہے؟ تابعی ثقہ. ایک اور مقام پہ کیا کہا ہے؟ ثقہ. لیس بالقوی بھی جر جو وہ مفسر نہیں ہے، بہت یعنی ہلکے درجے کی جار ہے. تو یہ اس کی آپ کو جرحات بھی دکھائیں، توثیقات بھی دکھائیں. اب جو اس پہ کذاب کی جا ہے، پہلی بات ہے خود کذاب جو ہے وہ بھی جرح مفسر شمار نہیں ہوتی. تدریب الراوی جلال الدین سیوطی سیرفی کا قول نقل کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ فلان کذاب لا بد من بیان لان الکذب. اس میں کیا ہے جی؟ احتمال پایا جاتا ہے کس چیز کا؟ غلط. یعنی یعنی کیا ہے؟ بندہ، کوئی بندہ ہے نا، اس کو ہم کہیں کہ جیسے خود یہ بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ کو ابن عمر نے کیا کہا؟ کذب، یعنی وہ جھوٹ بولا. کہتے ہیں نہیں، اس کو غلطی ہوئی ہے، غلطی لگی ہے اس کو. ٹھیک ہے، جیسے کہا ہے نا کذب ابو محمد، ابو محمد نے یہاں پر کیا ہے؟ غلطی کی ہے. تو وہ کذاب جرح مفسر نہیں ہے. خود اپنے علماء نے، میں اگر مجھے مل جائے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہاں یہی تھا، میرے خیال میں یہ ایک ہی حوالہ ہے. مزید بھی اس کے حوالہ جات ہیں، میں نے شاید وہ نکالنا بھول گیا. تو یہ اس کی جر کے متعلق ہو گیا جو ایک اس پہ کذاب کی. پھر ابن حبان کے بارے میں خود کیا کہا اس نے؟ شمس الدین ذہبی نے، یہ ملاحظہ کیجیے میزان الاعتدال. خود ذہبی کیا کہتا ہے؟ افلا بن حمید شیو، یہ دھیان کرنا، افلا یہ راوی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں جو تم لوگوں کے ذہن میں اس وقت آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب افلا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ صدوق راوی ہے. افلا بن حمید افلا بن سعید. افلا نام کے راوی لے کر آتا ہے. ایک افلا بن حمید ہے کہ ابن معین نے، ابو حاتم نے اس کو ثقہ کہا ہے. اور پھر دوسرا راوی لے کر آتا ہے افلا بن سعید، اس کے بارے میں کہتا ہے صدوق راوی ہے. افلا جو ہے نا سچا ہی ہوتا ہے. پھر ذہبی کیا کہتے ہیں کہ قلت ابن حبان ربما قصب الثقہ حتی کان لا یدری، یعنی
یہ ایسی تلوار چلاتا تھا سکہ کے بارے میں، اس کے اوپر ایسے یعنی ایک طرح سے کہیں گے کسائی بن جاتا تھا، اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس سے کیا بیان کر رہا ہے. یعنی جر کرنے میں، سکہ کے اوپر بھی جر کرنے میں ابن حبان بہت زیادہ شدید تھا. کون کہہ رہا ہے جی؟ خود ذہبی. تو لہٰذا ایسے بندے کی جر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کے بعد خود یہی تحریر و تقریب تہذیب میں دیکھیں دکتر بشار عواد معروف اور شیخ شعیب ارناؤت کیا کہتے ہیں. مثلا ایک راوی ہے، اس راوی کا نام ہے حسن بن حکم، کہا صدوق راوی یختی خطا کر. اب وہی صدوق یختی جو ادھر بیان کیا ابن حجر کی اس کے اوپر جر تھی، بالکل وہی جر یختی کے ساتھ سچا راوی اس کی تعدیل ہے. کہا بل صدوق حسن الحدیث، بلکہ یہ حسن الحدیث ہے. کہا کہ یختی مصنف نے ابن حبان سے لیا ہے، اور ابن حبان منفرد ہے اس میں اپنے ائمہ سے، اور احمد ابن حنبل نے توثیق کی، اور وہاں سے میں دکھا چکا ہوں احمد ابن حنبل نے بھی اس کی توثیق کی ہے، ابن شاہین نے، ابو حاتم نے بھی توثیق کیا. بس اس بنا پر کیا ہوگا؟ یہ حسن الحدیث ہو جائے گا اقل حالات ہی. ٹھیک ہے. وَإِلَّا فَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ التَّوْثِيقِ، یا پھر یہ توثیق کے قریب ہے. پھر وہی ابن حبان ربما کسب ثقہ، کہ وہ کسائی بن کے چھری پھیر دیتا تھا کس کے اوپر؟ سکہ افراد کے اوپر. یہ ایک مفہومی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جیسا کہ ذہبی نے کئی مرتبہ مقام ہے. پھر فاطمہ بنت نبی سیرتها فضائلها کس کی ہے جی؟ معاصرین میں سے ایک اہل حدیث وہابی کی، ابراہیم عبداللہ بن مدہش. المجلد الرابع میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اسی جمعے کے بارے میں، وہ کہتے ہیں والاقرب فیہ واللہ عالم اختار ابن حجر. ابن حجر نے جو چیز اختیار کی ہے نا، زیادہ قریب جو چیز محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر وہ کہا جو اس کو رافضی کہا اور جھوٹا کہا، وہ کہتے ہیں کہ ولم اجد من وافق ابن نمیر فی وصفہ بالرفض والکذب خاصہ وانہ من التابعین وقد ادرک ابن عمر وعائشہ، اور جھوٹا والکذب فی التابعین قلیل جدا، تابعین میں قذب یعنی جھوٹا یا کذب جو ہے وہ جھوٹا ہونا یہ بہت کم پایا جاتا تھا. اور کہا کہ مجھے کوئی نہیں ملا کہ جس نے موافقت کی ابن نمیر کی. وہ کہتے ہیں اسی میں ممکن ہے. پھر ایک اور احتمال دیتا ہے کہ وَلَعَلَّهُ اشْتَبَهَ عَلَىٰ ابن نمیر و ابن حبان بالرافضی جمع بن عمر، کہ ایک جمع بن عمر اور وہ اس کے اوپر جو جروحات تھی جمع بن عمر اور جمع بن عمیر میں کیا ہو گیا؟ ان دونوں کو خلط ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس راوی کے متعلق اس کی توثیقات اور جروحات کا جواب. اب ایک جر اس کے اوپر اور جو تھی بخاری کی، وہ تھی فیہ نظر. فیہ نظر کے بارے میں خود یہی ابراہیم المدیش کیا کہتا ہے المجلد الرابع میں، یہ ملاحظہ کیجئے فاطمہ بنت النبی سیرتها وفضائلها. یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ حتی کلمۃ البخاری، جو بخاری کا یہ کہنا ہے فیہ نظر، وہ کہتے ہیں اس کے جو معانی ہیں یعنی اس کا مفہوم جو ہے وہ اس کے سیاق سے سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے. فجمع بن عمیر الی التوسط اقرب. ٹھیک ہے. یعنی وہ متوسط راوی ہے، جو اقوال میں ہم نے متوسط نظریہ دیا ہے جو ابن حجر نے بیان کیا، بالکل وہی اس کے حوالے سے قبول کیا جائے گا. اور فی نظر کے حوالے سے اگر مجھے مل جائے سلسلہ تو احادیث صحیحہ ناصر الدین البانی، وہ کہتے ہیں کہ وفیہ نظر جرح غیر مفسر. ناصر الدین البانی کہتا ہے فیہ نظر جو ہے وہ جرح غیر مفسر ہے، اگرچہ اس میں مختلف اختلاف پایا جاتا ہے کہ جرح مفسر ہے یا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اور بعض نے کہا کہ سیاق سے اندازہ لگایا جائے گا کہ بخاری کی مراد اس سے کیا ہے. تو لہٰذا یہ ہو گیا جمعے کا جواب. اب آ جائیں دوبارہ ایک اور روایت جو اس نے بیان کی تھی، اس کا بھی ہم آپ کی خدمت میں جواب عرض کیے دیتے ہیں تاکہ وہ واضح ہو جائے. ترمذی کی روایت کے بارے میں اس نے بات کی، یعنی ہم نے مستدرک کی روایت تو آپ کے سامنے بیان کر دی کہ اس کے اوپر جو انہوں نے جمعے کے اوپر جار کی تھی اس میں کتنی صداقت پائی جاتی ہے. اس کے بعد البانی کی بات کی کہ ترمذی کی روایت کو البانی نے منکر قرار دیا. میں اب آپ کو البانی کی خیانت چیک کرواتا ہوں کہ فضائل اہل بیت کے معاملے میں یہ لوگ کیسے اپنی ناسبیت کا اظہار کرتے ہیں. سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوع ناصر الدین البانی وکان احب النساء الی رسول اللہ فاطمہ ومن الرجال علی. کہتا ہے باطل. بھائی باطل کیوں ہے؟ کہتا ہے حاکم نے اور ذہبی نے بھی تو یعنی کیا کیا جی، اس کی توثیق پیش کی ہے. اب یہی روایت جو ترمذی والی ہے، دیکھیں میں ترمذی والی اخرجہ ترمذی والی روایت ہے، کیا جی امام البانی نے بھی اس کو کیا ہے منکر قرار دیا، باطل قرار دیا. کیا صحیح الاسناد ہے ووافقہ الذہبی. قلت کیوں بھائی؟ عبداللہ بن عطا قال الذہبی نفس فی الضعفاء، اس کو ضعفاء میں لے کر آئے ہیں. کہتے ہیں ذہبی نے حدیث کو اس کی صحیح بھی قرار دیا، اس کو ضعفاء میں بھی لے کے آیا. وہ تو بھائی آپ کے اپنے محدثین کی یہ گڑبڑیشن ہے نا. نسائی نے کہا لیس بالقوی ہے جارے گئے یعنی مفسر. اچھا حافظ نے تقریب میں کہا کہ صدوق ہے یخطئ و یدلس مدلس. قلت میں کیا کہتا ہوں، یہاں پر کیا اس حدیث کا اننا ہے، ان کے ساتھ بیان کر رہا ہے نا.
فلا یحتج بہ لو کان ثقہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مدلس راوی کی روایت ان کے ذریعے ہو، یعنی اس کا ان انا آ جائے، تو وہ ثقہ کی قبول نہیں ہوتی، کیسے ایک صدوق اور یختی یعنی جو خطا کرنے والا راوی ہے اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا؟ پھر کہتے ہیں اس میں جعفر بن زیاد الاحمر بھی ہے، وہ مختلف فی ہے، اس کو ذہبی بھی ضعفاء میں لے کر آیا ہے، اور پھر ابن حبان کی جر لے کے آیا تھا، ہم بتا چکے ابن حبان کی جر کی کیا ویلیو ہے۔ پھر حافظ نے کہا ہے کہ صدوق ہے، یہ تشیع، وہ تشیع کی طرف مائل تھا۔ قلتو، آگے کیا کہتا ہے، فمثلہ، یعنی اس طرح کے جو روایات ہیں کہ لا یطمئن القلب لحدیث، کہ اس طرح کے افراد کی جو روایات ہیں ان پر دل کو اطمینان نہیں ہوتا، وہ روایت بیان کرتا اللہ سیما وہو فی فضل علی رضی اللہ عنہ، خصوصاً جب علی کی فضائل میں روایت آ جائے تو ایسے افراد کی روایت جو یتشیع ہوں۔ بھئی شیعہ کوئی جر تو نہیں ہے نا، رافضی ہونا آپ کے ہاں ہوتا ہے کہ اس میں دیکھا جائے گا کہ بھائی یہ جو روایت بیان کر رہا ہے رافضی کے اوپر آپ لوگوں کی سختیاں ہیں، لیکن جو شیعہ راوی تو وہ تو بھرے پڑے ہیں۔ ذابی نے کہا کہ اگر شیعوں کی روایتوں کو سائڈ پہ لگا دیں گے تو ہمارے پاس بچے گا کیا؟ کہتے دل مطمئن نہیں ہو رہا بھائی اس بندے کا البانی کا، وہ بالخصوص جب علی کے فضائل میں روایت آ جائے۔ اچھا پھر آگے کہتا ہے جمعہ متہموں میں جواب دے چکا دوسری روایت کا۔ اب دیکھیے گا پھر کہتا ہے کہ صحیح روایت ہے، اس کے خلاف برخلاف موجود ہے، پھر دلیل لے کر آتا ہے، کس کی؟ عمرو عاص کی روایت لے کر آتا ہے۔ پھر انس کی کہتے ہیں اس کے لیے شاہد ہے انس کا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اہل بیت، اب دیکھیے گا یہی ہے ناصر الدین البانی، یہاں پر کیا کہا تھا عبداللہ بن عطا کے بارے میں کہ بھئی اس کا انا ہے، ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے، ضعیف ہو جائے گی، سائڈ پہ لگائیں گے۔ لیکن یہی صحیح سنن ابی داؤد میں ناصر الدین البانی کیا کرتا ہے، دیکھیے گا یہاں پہ دیکھیے روایت لے کر آتا ہے، باب من تصدق بصدقہ ثم وارثہ، بریدہ سے روایت آتی ہے بالکل وہی سند کے ساتھ، اسنادہ جید، بھائی جید وہو علی شرط مسلم کی شرط پر یہ اس کی سند جید ہے۔ اچھا وہی بھئی عبداللہ بن عطا، عبداللہ بن بریدہ عن ابی بریدہ، اپنے باپ بریدہ سے روایت نقل کر رہا ہے۔ بھئی عبداللہ بن عطا کو تو وہاں پہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے ھذا اسناد جید رجالہ ثقات رجال الشیخین، عبداللہ بن عطا کے علاوہ، لیکن فہو علی شرط مسلم۔ وقد وثقہ ابن معین و ابن حبان والنسائی نے کہا ہے لیس بالقوی وقال ذهبی فی المیزان، کہتے ہیں صدوق انشاءاللہ سچا راوی ہے، بھائی صدوق راوی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ اسی وجہ سے حافظ نے کہا صدوق یخطی و یدلس۔ پھر آگے کہتا ہے وَلَعَلَّ تَدْلِیسُهُ كَانَ نَادِرًا، چونکہ پہلے طبقے میں لے کر آیا نا جو ابن حجر ہے، کہتے ہیں شاید اس کی تدلیس کیا تھوڑی ہے، اور جو کہا نا یخطی، کہا کہ وہ بھی تھوڑی سی یسیر ہے، یعنی کم ہے۔ وَمِنْهُ نَحْتَجَّ بِهِ مسلم، کسی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ مسلم نے اس سے احتجاج کیا، وصدقہ ذہبی، اور ذہبی نے اس کی توثیق کی اور اس کو صدوق کہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بھائی، یہ راوی وہاں جب امام علیہ السلام کی فضائل بیان کر رہا تھا نہیں، کیوں بھائی؟ وہ تو نہیں ہے، عبداللہ بن عطا راوی ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کا اننا آ گیا ہے یہاں پہ، اننا وہ تھوڑا سا تدلیس کرتا تھا نا، تو ایسے راویوں کا اننا مضر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، اب بھی یعنی واقعاً ایک اہل سنت بھائی کے لیے کوئی جگہ رہ جاتی ہے کہ وہ آ کر کہے کہ نہیں جی میں تو سن نہیں رہوں گا، ہم تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ پھر یہ روایت مختلف، میں ابھی آپ کی خدمت میں دیگر حضرت عائشہ سے بھی رکھتا ہوں، مسند احمد بن حنبل، یہ ملاحظہ کیے مسند احمد بن حنبل، اب میں تصحیحات پیش کرتا ہوں کہ ان کے محدثین نے تصحیحات کی ہیں۔ مسند احمد بن حنبل اس کی الجود الثلاثون ہے، اس کی 30ویں جلد ہے۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر روایت ہے نعمان بن بشیر سے، یہ روایت کیا ہے کہ میں ابو بکر نے اجازت چاہی رسول اللہ کے پاس آنے کی، فسامع صوت عائشہ عالیا وہی تقول، عائشہ جو ہے بڑی اونچی آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی تھی، واللہ خدا کی قسم، یعنی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہے، نہیں کوئی شک و تردد ہے، خدا کی قسم لقد عرفت، کہ مجھے پتہ چل گیا کہ انا، کیا پتہ چل گیا؟ کہتا ہے کہ ان علی احب الیک من ابی، اب عائشہ کی گواہی ہے اپنی، یہ بھی عائشہ کی گواہی ہے کہ میرے باپ سے زیادہ علی تجھے زیادہ محبوب ہے، اللہ کی قسم مجھے پتہ چل گیا ہے، مرتين وثلاثا، 2 یا 3 مرتبہ عائشہ نے اونچی آواز میں رسول اللہ کے سامنے۔ اچھا پھر ابو بکر آتا ہے عائشہ کے پاس اور اس کی طرف آ کے یا بنت فلانا، میں نہ سنوں کہ تو رسول کے سامنے اونچی زبان میں کلام کر رہے، اسنادہ حسن، اس کی سند کیا ہے؟ حسن ہے۔ اچھا اسی کے بعد یہی روایت آپ دیکھیں کتاب فضائل الصحابہ احمد بن حنبل الجزء الاول، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کہتا ہے کہ جی اسنادہ حسن، اسی روایت کو۔ پھر ایک اور وہ دیکھیں فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی کیا کہتا ہے، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، ابن حجر اسقلانی وہ کہتا ہے کہ جی اس کی سند کیا ہے، یہ سند صحیح کہتا ہے، واخرج احمد و ابو داؤد و نسائی بسند
صحیح کہ جناب عائشہ اونچی آواز میں کلام کر رہے ہو تو کہتی ہے خدا کی قسم مجھے پتہ چل گیا کہ آپ علی سے میرے باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو یہ ایک ہوگی. باقی میں دوسری روایت کی توثیقات دکھاؤں. یہ تہذیب خصائص امام علی, ٹھیک ہے جی, وہی جو روایت میں پہلے دکھا چکا ہوں اس کی یہاں سے توثیق دیکھے گا کہ کون جو ترمذی کی روایت کی بات کر رہا تھا وہ نسائی میں بھی ہے. تو یہاں پر جو حمینی صاحب نے اس کو کیا کہا ہے, اسنادہ صحیح, کہ میں اپنی اس کے ساتھ جمع بن عمیر کی, یہاں پہ جمع بن عمر لکھا ہے اس نے, جمع بن اس کی روایت کو کیا اسنادہ صحیح, ٹھیک ہے جی. اور دوسری روایت جو بریدہ سے ہے اور کہا کہ پوچھا ای الناس کان احب الی رسول اللہ قال من النساء فاطمہ من الرجال علی, دونوں کے سندے کیا ہیں صحیح ہیں. پھر سنن ترمذی, یہاں پر خود ترمذی نے کیا ہے کہ جمع بن عمیر کی روایت کو کیا ہے, جیسا کہ وہاں پہ بیان کیا تھا کہ حسن اس کے حسن لذات ہی قرار دیا ہے اس روایت کو جو عائشہ کی روایت ہے. اور وہ کہہ رہے تھے نہیں جی عائشہ بالکل نہیں کہا. اس کے بعد ملاحظہ کریں جامع الاصول فی احادیث الرسول, کس کی, عبد القادر النعود کی تحقیق کے ساتھ ہے, ابن الاسیر جزری کی کتاب ہے. اس میں کیا بیان کرتا ہے جزء التاسع میں, وہی جمع بن عمیر کی روایت کو کہتا ہے اسنادہ حسن, ٹھیک ہے. اب آخری جو روایت ہے جو بریدہ سے ہے, اس کی میں توثیقات مزید دکھا دوں. یہ سنن ترمذی المجرد الرابع, یہاں پر کہتے ہیں حدیث حسن غریب, کہ بریدہ کی روایت حسن ہے. اس کے بعد خود یہی میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں, دوبارہ دکھا دیتا ہوں ابھی. ابو اسحاق الحمینی العصری نے روایت کو کیا کہا ہے, بریدہ والی روایت کو, یہاں پہ دیکھیں بریدہ والی روایت کو اسنادہ صحیح, اس کی سند کیا ہے صحیح ہے. تو لہٰذا اتنی ایک طریق سے نہیں بلکہ 2-3 طریق سے روایت آئی ہے. اور خود جناب عائشہ سے بھی ہم نے آپ کی اس روایت کی تصحیح آپ کے سامنے پیش کی, جناب بریدہ سے بھی اس حوالے سے روایت آپ کو پیش کی, اور ایسے افراد کی روایت قابل قبول ہوگی. بلکہ خود عائشہ نے خدا کی قسم اٹھا کے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ علی زیادہ محبوب ہے آپ کو میرے باپ کی نسبت. یعنی عائشہ خود یہ جانتی تھی اور دیکھ رہی تھی, تو لہٰذا یہ چیز اس کی قابل قبول ہوگی. اور وہ جو عمرو عاص اور پھر آپ انس کی روایت لے کر آتے ہیں وہ اصل روایتیں قابل قبول نہیں اور مخدوش ہیں, کئی جہاز سے مخدوش ہیں. اسی پہ ہم اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.